Assalamu alaikum everyone. वेलकम बैक टू माई चैनल इस्लामिक रिमाइंडर. आई होप यू ऑल आर गुड. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में 10 पॉइंट्स देखे और सेकेंड पार्ट में 10 पॉइंट्स देखे, टोटल 20 पॉइंट्स देखे. इसी तरह इस वीडियो में भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 21. बदआमली फैल जाएगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू उमामा बहली रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की कड़ियाँ एक के बाद टूटी जाएगी, जबकि टूटेगी तो लोग दूसरी पकड़ लेंगे. सबसे पहले हुक्म अमर खिलाफत और सबसे आखिर में इकामत सलात की कड़ी टूटेगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. इब्न फ़िरोज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की कड़ियाँ दर्जा बादर्जा टूटती जाएगी, जिस तरह रस्सी जंजीर वक्फ़ा दर वक्फ़ा टूटती है. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि ज़माना करीब आ जाएगा और आम लोग की कोताही पैदा हो जाएगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से है कि एक आदमी मस्जिद के पास से गुजरेगा मगर इसमें 2 रकातें तहियतुल मस्जिद अदा नहीं करेगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा कि इनमें अपने दीन की हिफाजत पर सब्र करने वाले इस शख्स की मानिद होगा जो आग के अंगारे को अपनी मुट्ठी में थामने वाला है. नोट: इस्लामी तालीमात से किनारा कशी क़यामत की निशानी है. इस्लामी तालीमात में से सबसे पहला निज़ाम इमारत व खिलाफत की कड़ी टूटेगी और तारीख़ गवाह है कि फ़िल वाक़या खिलाफत इस्लामी का इंक़ता खुदमुख्तार और नईम खुदमुख्तार रायस्ता के कायम से शुरू हुआ. बदआमली के फ़िरोग के लिए सबसे आखिरी में इकामत सलात जैसे अहम फ़रीज़े को छोड़ा जाएगा. आजकल मस्जिद करीब होने के बावजूद इस फ़र्ज़ को छोड़ा जा रहा है. 22. लोग कंजूस हो जाएंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामत से है कि ज़माना करीब आ जाएगा, अमल में नुक्स वाक़या होगा और कंजूसी पैदा हो जाएगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोग सख्त और कंजूस हो जाएंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कंजूसी का आम होना क़यामत की निशानियों में से है. नोट: कंजूसी और कंजूसी का फैल जाना क़यामत की एक निशानी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है. कंजूसी के दायरे कार में वसैल की कंजूसी, माल और दौलत की कंजूसी, फ़िक्र और नज़र की कंजूसी और क़ल्ब और अमल की कंजूसी शामिल है. 23. उम्मत मुस्लिमा शिर्क में मुब्तला हो जाएगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि दौस कबीले की औरतें के सिरिन ज़ुल्क़लसा पर हरकत करेंगे. ज़ुल्क़लसा दौस कबीले के बुत था जिसके जहालियत में इबादत करते थे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के गिरोह मुशरिकीन के साथ ना मिल जाए और जब तक मेरी उम्मत के गिरोह बूतों की इबादत ना करने लगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दिन और रात ख़त्म नहीं होंगे हत्ता कि लात और उज़्ज़ा की इबादत की जाएगी. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो समझती थी कि इस आयत के नाज़ुल के बाद दीन मुकम्मल हो जाएगा और शिर्क की गुंजाइश नहीं रहेगी. इस ज़ात अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा था कि वो इसे हर दीन पर गालिब कर दे, अगरचे ये बात मुशरिकीन को नागवार गुज़रे.
حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا دین سر بلند رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی اور وہ اپنے کافر آب و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اور ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں جلدی کر لی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے روز قیامت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور میری دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کے حق میں قبول ہوگی جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی ظلم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی وضاحت میں یہ آیت نازل فرما دی، القرآن بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو وقاد لیثی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرح نکلے تو ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزر ہوئے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین اس پر اپنا اسلحہ بطور برکت لٹکاتے تھے۔ چند صحابہ رضی اللہ عنہ جو نیو مسلم تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان مشرکوں کا ذات انوات ہے، اس طرح آپ ہمارے لیے بھی کسی درخت کو ذات انوات مقرر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دے جس طرح ان مشرکوں کے معبود ہے۔ سنو، البتہ تم ضرور پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ نوٹ: امت مسلمہ کا شرک میں مبتلا ہو جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت سے پہلے ذوالقلصہ، لات اور منات وغیرہ کی پھر سے عبادت شروع کر دی جائے گی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان تمام باتوں کا قلع کما فرمایا تھا۔ 24 امت مسلمہ کی عورتیں شرک میں زیادہ مبتلا ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گنہگار امتی کی سفارش کریں گے مگر مشرک کی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ ذوالقلصہ جنوبی طائف میں مقام زہرہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق فی الواقع مسلمان اس کی پرستش کے فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے کہ دار اسنا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح اور مصلح بندے محمد بن عبد الوہاب کو کھڑا کیا، جس نے عبدالعزیز بن محمد بن سعود کے تعاون سے دعوت توحید اور طاقت کے ساتھ اس درسگاہ کو اکھاڑ پھینکا اور لوگوں کو شرک میں نجات دی۔ ابھی کچھ چنگاریں باقی تھیں جو از سر نو شرک کی آگ روشن کرنا چاہتی تھی کہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے اس کا ابھی قلع کما کر دیا۔ دوسرے ممالک کی طرح انڈیا اور پاکستان میں بھی شرک کی بیماری طاعون کی طرح ہر طرف پھیل چکی ہے۔ ہزاروں دربار اور درگاہیں بن چکے ہیں جہاں رکوع، وہاں سجود کے ساتھ حج اور طواف تک غیر اللہ کے لیے بجا لائے جاتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے نیازیں پی کی جاتی ہیں، مرادیں اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، آتے جاتے گزرتے ہوئے سلام پیش کی جاتی ہے۔ اتنا خوف اللہ کا نازل جتنا مردوں کا دل میں بٹھایا جاتا ہے، اور ستم پر ستم یہ کہ حکومت ان کی سرپرستش کرتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا منظر ہو جہاں پر قبر کے اوپر بت نہ رکھے گئے ہوں۔ 25 مساجد میں زیب و زینت اور فخر و محبت کیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ لوگ مسجدوں میں فخر اور محبت کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک روایت میں ہے کہ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو سجایا کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور مسجدوں کو اس طرح آراستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مسجد کی تعمیر فرمائی تو معمار سے کہا، سرخ و زرد چونا گچ نہ کرنا مبادا کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ نوٹ: مسجد کو سجانا قیامت کی نشانی ہے۔ یہ نشانی عرصہ دراز سے شروع ہو چکی ہے اور بعد تدریج شدت پکڑ رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو سونے اور چاندی وغیرہ سے اس قدر مزین کر دیا کہ لوگ اسے حرمین پر ترجیح دینے لگے تھے۔ مسجدوں میں بلا ضرورت قندیلیں لٹکانا، موم بتی جلانا، جھنڈے لگانا اور اس طرح کے بلا مقصد جملہ عمر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ 26 سود اور حرام مال بکثرت کھایا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ضرور ایسا وقت آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا۔ نوٹ: سود اور حرام کا استعمال قیامت کی ایک نشانی ہے۔ موجودہ دور میں کثرت مال و زار کی بیماری کینسر کی طرح سارے مسلم معاشرے میں داخل ہو چکی ہے۔ اہل علم بھی حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کے حصول کی دوڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ 27 کاروبار میں عورتیں بھی شریک ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کے کاروبار میں شرکت کرے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عمرو بن طغلاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ مال اور دولت کی فراوانی ہوگی اور تجارت خوب پھیل جائے گی۔ نوٹ: تجارت کا پھیل جانا قیامت کی علامت ہے۔ کاروبار اس وقت ویسے ہو جائیں گے کہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں گی، لیکن بہرحال شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے عورت تجارت کر سکتی ہے۔ لوگوں کا غیر محرم خواتین کو کاروبار میں شریک کرنا، پردے کا اہتمام نہ کرنا اور عورت کو کشش اور تجارت میں وسعت کے لیے استعمال کرنا سب حرام امور ہے۔ 28 بالوں کو رنگنے سیاہ خزاں بلیک کلر استعمال کیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خزاں بالوں کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کی سیاہی اس طرح ہوگی جس طرح کالے کبوتر کا سینہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ نوٹ: بالوں کو رنگنے کے لیے سیاہ خزاب کا استعمال کرنا منع ہے۔ سیاہ خزاب کا جواز در حقیقت قیامت کی نشانی ہے۔ سفید بالوں کو مہندی وغیرہ سے رنگنا جائز ہے، لیکن صرف سیاہ خزاب کا استعمال منع ہے، البتہ اگر سیاہی کو مہندی وغیرہ میں ملا کر استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔ بالوں میں سیاہ خزاب بلیک کلر کی ممانعت کی دلیل۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ ان کا سر اور دہرائی صفامہ سفید پھولوں والے پودے کی طرح سفید تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس کی سفیدی کو تبدیل کرو مگر سیاہی سے اجتناب کرنا۔ 29 قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کے قبائل میں سے سب سے پہلے قریش فنا ہوں گے، اور ممکن ہے کہ عورت جوتا لے کے گزرے اور کہا، یہ فلاں قریش کا جوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، سب سے پہلے تیری قوم ہلاک ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا بنو تمیم والے پہلے ہلاک ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ قبیلہ قریش پہلے موت کا شکار ہوگا اور سب لوگوں سے پہلے ان کی ہلاکت ہوگی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر کون سے لوگ باقی رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قریش جو لوگ کو مرکز تھے، جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر بلا تاخیر سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ نوٹ: قریش کی ہلاکت قیامت کی ایک نشانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے جو لامحالہ سچ ثابت ہوگی۔ یہ پیشن گوئی اور نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی، البتہ قریش کی اکثریت آج معدوم ہو چکی ہے اور بہت تھوڑے قریش آج باقی ہیں۔ 30 کفار یہود و نصارہ کی تقلید۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح گزشتہ امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جس طرح بلشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ امتوں سے مراد کون ہے؟ کیا فارسی اور نصرانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں تو پھر اور کون؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی گزشتہ امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گاز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ساندے کے سرخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے اور سرخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گزشتہ اقوام سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا، پھر اور کون؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اہل کتاب ہے؟ فرمایا، یہ نہیں تو پھر اور کون ہو سکتے ہیں؟ نوٹ: کفار کی تقلید و مشابہت قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی عرصہ دراز سے ظاہر ہو کے اپنے آخری مراحل کو چھو رہی ہے۔ مسلمان کفار کی تقلید و مشابہت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ چال ڈھال، لباس، رہن سہن، شکل و صورت، سیاسی و اقتصادی، سماجی، معاشی اور تعلیمی معاملات میں کفر کی مشابہت کرنے اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video. So stay tuned with us. تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔